अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड हाज़िर खिदमत हूँ नावल रिसान हार्ट बीट की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। सो स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मियाँ मेंशन की उस पथरीली रविश पर बिना जूतों के भाग रही थी। उसे नहीं पता था रिसानी जंगल का रास्ता कहाँ से जाता है, ना उसे ये मालूम था लॉर्ड रिसान अब कहाँ मौजूद होगा। बस वो इस मेंशन से निकलकर उसके पास जाना चाहती थी। उसे यकीन था वो मरा नहीं होगा। उसे अफसोस था गलत वक्त पर उसने पर्सी को बचाने की कोशिश की। रिसान मेंशन से निकलकर वो ठटकी। मेंशन के बिल्कुल सामने रिसानी लोग स्याह बातों में अफसरदा से सर झुकाए खड़े थे। ताहद्दी निगाह गम में डूबे लोगों का हजूम था जिनके हाथों में सफ़ेद फूल थे। लॉर्ड रिसान मर गया। वो एक औरत के पास खड़ी बेयकीनी से उन शोकज़दा लोगों को देख रही थी। नहीं, वो नहीं मरे, वो मरने वाले हैं। देखो, रिसानी इलाके का हर फूल मुरझा कर स्याह हो रहा है। रिसानी खादिम के वहशी खादिम बिफर कर वो दीवार तोड़ने के दर पे हैं और हमारे वजूद भारीपन में मुब्तला हैं। वो मर रहे हैं। अगर वो मर गए ये दुनिया हिल जाएगी। हम रिसानी पत्थर के हो जाएंगे। रिसानी खातिम के वहशी हमारे वजूद के टुकड़े कर देंगे और रिसानी इलाके की हरियाली स्याही में डूब जाएगी। हम जहाँ खुदा से दुआ करने आए हैं, लॉर्ड रिसान की सलामती मांगने आए हैं। औरत की भीगी आवाज़ ने मियाँ को परेशान कर दिया। एक वजूद के मर जाने पर दुनिया कैसे उजड़ती है, उसे यहाँ नज़र आ रहा था। मैं बेबस हूँ, कुछ नहीं कर सकती। मैं ऐसी ज़िंदगी क्या लौटाऊंगी। मेरे अपने खून में उसके लिए मौत है। मियाँ हजूम को चिटीरती पागलों की तरह वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी। पर्सी हाथ में वो स्याह पत्थर लिए खड़ा था, लॉर्ड रिसान की ताकतों को खुद में समोए। वो स्याह बड़ा पत्थर कैमल के सामने था। वो इंसान लॉर्ड रिसान की मौत की वजह बनेगी। रीना की पेशेंटगोई सच साबित हुई थी। लॉर्ड रिसान में जंग में नहीं आना था, मगर वो आया और कैमल को यकीन था वो इस इंसान के लिए आया था। उस लड़के पर्सी को वो मार देती, मगर लॉर्ड रिसान ने उसे बचा लिया। ये भी यकीनन उस इंसान के लिए था। ये लड़का पर्सी, कौन जाने इसने इंसान के लिए लॉर्ड रिसान की ताकतें छीनी हों। सरदार बेनारी झाड़ियों से निकलकर बाहर आ गया। जंगल में आहिस्ता आहिस्ता जंग लड़ते ओरिजिनल्स और बेनारी जमा हो रहे थे। बेनती की सुर्ख खून रंग आंखें लॉर्ड रिसान के वजूद पर बेयकीनी से जम गई थीं। लाओ पर्सी, ये पत्थर मुझे सौंप दो ताकि हम अपनी महरूमियों और तकलीफियों का बदला इन सब से ले सकें। सरदार बेनारी ने हाथ पर्सी की जानिब बढ़ाते उसे नर्म लहजे में कहा। अपने सीने की तरफ पत्थर ले जाते पर्सी ने सरदार बेनारी को तजब्जुब से देखा। अगर तुम ये पत्थर इन लोगों के हवाले करोगे तो इस इंसान को खो दोगे। तुम जानते हो ये पत्थर लॉर्ड रिसान की ताकतों को समेटे हुए है। अगर ये गलत हाथों में गया तो इस दुनिया को तबाही से कोई नहीं बचा सकेगा। वेंते ने बेख्तियार पर्सी को रोक कर समझाया। कैमल तेजी से वहां से गायब होती रिसानी मेंशन की जानिब भागी। उसे मालूम था इस वक्त पर्सी को किसी भी बेवकूफ़ी से अगर कोई रोक सकता था तो वो मियाँ थी। मेंशन के आगे स्याह लिबादे में खड़े रिसानियों को देखकर कैमल ने लब भेजे। तुमने वो कर दिखाया जो तुम चाहती थी। तुमने लॉर्ड रिसान को मार दिया। उसकी ताकतें वापस लौटाने में मदद करो, वरना लॉर्ड रिसान की ताकतों के ज़ाया हो जाने के बाद तुम्हें मैं संसार कर दूंगी। कैमल की चीखती आवाज़ पर सबने मियाँ को देखा, जो खुद कैमल की बात पर लरज उठी थी। पर्सी, ये क्या कर दिया तुमने? मियाँ की रोती आवाज़ पर पर्सी ने झटके से रुख मोड़कर उसे देखा। प्रीशियस, लॉर्ड रिसान से मैंने बदला ले लिया, मेरे माँ बाप का बदला। मैंने तुमसे कहा था ना, इन लोगों ने मेरे माँ बाप को मारा है। पर्सी की बातों पर मियाँ हैरान रह गई। क्या ऐसा होता है यादों का बदलना? पर्सी वही था, उसकी बातें वही थी, पर उसकी यादों का एक हिस्सा बदल दिया गया था। सरदार बेनारी यादें छीन सकता था, न ख़त्म कर सकता था। वो बस यादों के कुछ हिस्से बदल सकता था। लाओ दो लड़के, ये पत्थर मुझे दे दो। सरदार बेनारी ने उसका यूं देर करना और सोचना देखा तो बेचैनी से बोला, अगर उसने वो पत्थर वेंते को दिया तो सब बिगड़ जाता। गलत फैसला मत करना लड़के, तुम नादान हो, मगर ये फैसला सबकी जिंदगियों पर असरअंदाज होगा। वेंते ने नरमी से उसे समझाना चाहा। पर्सी की दो जानिब ओरिजिनल वेंते और सरदार बेनारी खड़े थे। वो परेशान सा दरमियान में मौजूद फैसला के सख्त तरीन मराहल में फंसा हुआ था। ओरिजिनल वेंते को पत्थर दे दो पर्सी, मियाँ ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। पर्सी ने खोजती नज़र से उसे देखा, मगर उसकी आंखों में धोखा नहीं था।
پرسی کے لیے فکر تھی اور پیار تھا، وہ فیصلہ کر گیا۔ اس نے پتھر وینتی کی جانب بڑھایا، مگر وینتی کے پتھر کو چھونے سے پہلے رینا نے جنگل میں بھاگ کر پہنچتے ہوئے اسے روک دیا۔ نہیں وینتی، اس پتھر پر سردار بناری کا ہی حق ہے، یہ پتھر بناریوں کو ہی دیا جائے گا۔ رینا کے جملوں نے جہاں بناریوں کو خوش کیا تھا، وینتی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا رینا بناریوں کے ساتھ ہے؟ کیا وہ نہیں جانتی پتھر میں لارڈ ریسان کی طاقت ہے؟ لارڈ ریسان کو وہ طاقت لوٹائی جا سکتی ہے اس کی سانسیں ختم ہونے سے پہلے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو لارڈ ریسان کا وجود ہوا بن جائے گا اور نام مٹ جائے گا۔ پھر رینا کی یہ بات چی اور اچانک فیصلہ۔ مگر رینا، یہ لارڈ ریسان، وینتی نے کہنا چاہا، مگر رینا نے بات بالکل سننا گوارا نہ کیا۔ لارڈ ریسان کی طاقت اب اس پتھر کی ہو چکی ہے اور یہ پتھر بناریوں کا ہی ہے۔ سنیں پاگل لڑکے، پاگل پن مت کرنا، یہ پتھر بناریوں کو دے دو۔ رینا نے وینتی کو جواب دے کر پرسی سے کہا۔ میاں، کیمل اور اوریجنل سختہ زدہ تھے۔ پرسی نے میاں کو ایک نظر دیکھا، وہ پتھر وینتی کو دینا چاہتا تھا، مگر رینا نے اپنے جادو سے اسے مجبور کر دیا اور اس نے پتھر بناری سردار کی طرف بڑھا دیا۔ لارڈ ریسان کی سانسیں ختم ہو رہی تھیں اور اس کو بچانے کے لیے جو آخری موقع تھا وہ آخری وقت پر رینا نے ان سے چھین لیا تھا۔ سردار بناری نے پتھر پکڑ کر بازو اونچا کیا، جیت کا اعلان پا لینے کا اشارہ دیا۔ بناریوں کا جشن زدہ شور ریسانی جنگل میں گونج اٹھا۔ وینتی کی سرخ آنکھوں نے رینا کا نظریں چرانا محسوس کیا۔ کیمل گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ لارڈ ریسان کی طاقتوں کے پتھر کو حاصل کر کے بھی تم لوگ تباہ ہو جاؤ گے۔ لارڈ ریسان کے ساتھ ہزاروں زندگیوں کی سانسیں جڑی ہیں ظالموں۔ میاں لارڈ ریسان کے سرد وجود کے پاس بیٹھ کر پوری شدت سے چیخی۔ اسے رینا، پرسی، بناری اور وہاں کھڑے ہر فرد پر شدید غصہ آیا تھا۔ کاش وہ اتنی کمزور نہ ہوتی، کاش وہ کچھ کر پاتی۔ خود کو پریشس بلڈ سمجھ کر اسے لگا تھا اس کے پاس کوئی بہت بڑی طاقت تھی، مگر وہ خالی تھی۔ اس کے دل میں لارڈ ریسان کی اذیت نے جو فکر جگائی تھی وہی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ نفرت جو خود میں لارڈ ریسان کے لیے محسوس کرتی تھی، وہ ریسان نے اس کی سوچوں میں کبھی محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اس کا وجود کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ محبت تھی، چھپی ہوئی، ڈری ہوئی۔ محبت کی تھوڑی جاتی ہے، محبت تو ہو جاتی ہے، اور کچھ محبتوں کا ادراک بھی اسی لمحہ میں ہوتا ہے جس لمحہ میں محبت کھو دینے کا درد ملتا ہے۔ میاں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ ریسانی جنگل میں جشن مناتے، بناریوں کے شور میں اس کی کمزور چیخیں دب گئی تھیں۔ اوریجنلز گھٹنوں کے بل جھک کر سر زمین پر ٹکاتے چلے گئے۔ جنگ کا اختتام ہو گیا۔ انہیں لگا انجام طے پا گیا تھا، وہ سب غلط تھے۔ جنگ باقی تھی، انجام باقی تھا۔ بناری جشن منا رہے تھے، طبیب قبیلہ بھی ساتھ تھا۔ جنگل میں لارڈ ریسان کا وجود سیاہ کپڑے میں چھپا زمین پر پڑا تھا، ساتھ بیٹھی وہ انسان، کمزور سی لڑکی، جیسے اس جگہ فنا ہو جانے کو تھی۔ اوریجنل سجدے جیسی حالت میں جھکے غم کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ لارڈ جو ان کی زندگیوں کو ایک واضح راستہ دکھائے جینا سکھاتا تھا، وہ اس وقت ان کی امیدوں کو چھیننے پڑا ہوا تھا۔ وہ مرا نہیں تھا، مرنے والا تھا اور مر ہی جائے گا، کیونکہ وہ اس کی طاقتوں کو حاصل نہیں کر پائے تھے۔ پرسی گم سم کھڑا تھا، یادیں کھو گئی تھیں، مگر سوچ سلامت تھی۔ اسے کچھ اچھا نہ لگ رہا تھا، کہیں کچھ غلط ہوا تھا اور کرنے والا وہی تھا۔ وہ چھوٹا لڑکا پریشان سا جادوگرنی رینا کو دیکھنے لگا۔ اس عورت نے جادو کے زور سے وہ پتھر دلوایا تھا۔ سردار بناری نے پتھر اپنی نظروں کے سامنے کیا۔ سب بناری اور طبیب قبیلہ والوں کی نظریں اس پر اشتیاق سے جم گئیں۔ کچھ فاصلے پر بھیڑیوں کے رونے کی اونچی آوازیں بار بار گونج کر جنگل میں خوف پیدا کر رہی تھیں۔ سردار بناری پتھر کو اپنے سینے کی طرف لے گیا۔ لارڈ ریسان کی طاقت کو بناریوں میں بانٹنے کے لیے اس نے کچھ پڑھتے ہوئے سینے میں دل کے مقام پر پتھر رکھا۔ وینتی نے ناراض اور متاثر نظروں سے رینا کو دیکھا، جو بے چین نظروں سے سردار بناری کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رک جاؤ، کیا تمہیں یقین ہے یہ فیصلہ صحیح ہے؟ رینا، ایک بار سوچ لو، چاہے تم فیوچر دیکھ لو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ لارڈ ریسان کے علاوہ کوئی اس دنیا کو نہیں سنبھال پائے گا۔ وینتی نے ایک بار پھر سے انہیں پکارا۔ لارڈ ریسان امورٹل ہے، وہ نہیں مر سکتا۔ سوچ لو اس کی طاقتوں کی چوری کی سزا کیسی ہوگی۔ کیمل نے بھی اسے سمجھانا چاہا۔ یہ پتھر اگر دے دیا جائے تو بدلے میں کیا ملے گا؟ سردار بناری نے جیسے ان کی بے بسی سے مزہ لیا۔ وہ سیاہ پھول جو اس نیلی جھیل کی دوسری پار ہیں، وہ جھیل جس پر لارڈ ریسان کا کرس آج تک قائم ہے۔ جاؤ، ایک سیاہ پھول لے آؤ، میں یہ پتھر دے دوں گا۔
سردار بیناری نے سکون سے ان سب کا سکون برباد کیا، جیسے راستہ بند کر کے پھر اسی راستہ کی جانب اشارہ کیا ہو۔ وہ جھیل جس کو پار کرنے والا بینائی کھودے، وہ اس کے پار سیاہ پھولوں میں ساری زندگی کے لیے قید رہ جائے اور کبھی لوٹ نہ سکے، یہ لارڈ ریسان کا قرض تھا۔ لارڈ ریسان کے اداس ہونے پر وہ پھول اگتے تھے۔ جب اس دنیا کے لوگوں نے وہ پھول سجاوٹ کے لیے اتارنا شروع کیے تو لارڈ ریسان نے اس جھیل پر قرض کر دیا کہ اسے کوئی پار نہ کر پائے۔ سردار بیناری نے یہ شرط رکھ دی، وہ جانتا تھا وہاں جانے کے لیے واپس نہیں لوٹ سکیں گے۔ اس نے اپنی روایتی قسم کھانے کے لیے چاقو سے اپنی پیشانی پر لکیر کھینچی جس سے خون بہہ نکلا۔ یہ اشارہ تھا کہ اگر شرط پورے کرنے پر جو کہا گیا ہے کیا جائے۔ اوریجنل ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ رینا نے پہلو بدلا۔ یہ بات آ گئی تھی کیا بات آ گئی تھی درمیان میں؟ کسی کو پتھر نہیں چاہیے۔ رینا نے جھجک کر اپنی بات مکمل کی تو وینتے نے سر جھٹکا۔ ہمیں لارڈ ریسان چاہیے، اس کی طاقت چاہیے، اس لیے نیلی جھیل کے پار جا کر سیاہ پھول توڑنا پڑے گا۔ کیمل نے دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ لارڈ ریسان کے پاس بیٹھ کر روتی میا اس کی باتوں پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جاؤں گی اس جھیل کے پار، میا نے اعلان کیا۔ اپنی کمزوریوں اور خوف پر قابو پا لو۔ میا کو لارڈ ریسان کی بات اب تک چبھتی تھی۔ آج وہ اسی کے لیے سب خوف بھلا دینا چاہتی تھی، پانی کا خوف، تیراکی کا خوف، تنہائی کا خوف، اپنی سب کمزوری۔ آج وہ ایک سرد پانی والی جھیل کو پار کرنے کو تیار تھی۔ اس کے پار وہ سیاہ ہولناک پہاڑی کے نیچے کی سیاہ پھول لینے جانے کے لیے تیار تھی۔ وہ جھیل پار کرنے پر تمہاری بینائی چلی جائے گی لڑکی، اس جھیل کے پار جا کر واپسی نہیں ہوگی، تمہارا دل پھٹ جائے گا۔ وینتے نے حیرت سے آگے بڑھ کر اسے بتایا۔ یہ سن کر ایک لمحہ کے لیے اس کا دل سکڑا تھا، مگر لارڈ ریسان نہ ہوا تو اسے ویسے بھی زندہ نہیں رکھا جائے گا۔ اسے معلوم تھا یہ میں تیار ہوں۔ وہ سمجھ نہیں پائی اسے کیا ہو رہا تھا۔ وہ لارڈ ریسان کو اس طرح سویا ہوا دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ ہر مشکل وقت میں اس کے لیے آ جانے والا اس وقت بے جان وجود میا کو شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے اندر جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی۔ وہ جھیل کے پار جانے کے لیے تیار تھی، حالانکہ اس کا وجود خوف سے کپ کپا رہا تھا۔ اس کا دل بند ہونے کو تھا، مگر وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی اس دنیا کی نہیں، اور یہ بھی اس دنیا میں اگر کوئی اسے سکون سے حفاظت سے رکھ سکتا تھا تو وہ لارڈ ریسان تھا۔ اس نے لارڈ ریسان کو چن لیا اور اپنے خوف بھلا دیے۔ سب سائڈ پر ہٹ کر اسے راستہ دینے لگے۔ اوریجنل اپنی دراز قد اور سفید لبادوں میں اس کے گرد چلنے لگے۔ وہ سفید پیروں کو چھوتے لباس میں چھوٹی سی لڑکی جس کا شاہانہ لباس اس وقت مٹی سے بھرا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے تر، دل کا خوف چہرے کو زرد کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ لارڈ ریسان کے احسانوں کا بدلہ اتارنے جا رہی تھی۔ وہ نادان اس مغرور ریسان کے عشق میں مبتلا تھی، اس کی عادی ہو چکی تھی۔ جھیل کے پاس پہنچ کر وہ رک گئی۔ جنگل کے بیچ وہ سویا تھا جس کے قریب جانے اور اس کی رہائش گاہ میں رہنے والی وہ واحد ذات تھی جس کا چہرہ اس انسان کے علاوہ کسی نہیں دیکھا تھا، جس کی آنکھوں کا رنگ تک کوئی نہیں جانتا تھا، جس پر وہ کھلا تھا، جس وجود پر اس کی شخصیت کا حقیقی رنگ کھلا تھا۔ وہ صلہ دینے کو تیار تھی۔ میا نے آنکھیں بند کر کے جھیل میں پیر اتارا۔ سب کی سانسیں رک گئی۔ کیا وہ اندھی ہو گئی؟ میا نے پلٹ کر سب کو دیکھا۔ میں انسان ہوں، ایک عام سی انسان۔ لارڈ ریسان کے قرض مجھ پر تب کام کرتے ہیں جب وہ مجھ پر ہی کیے گئے ہوں۔ اس دنیا کی سب حدود اور سب رکاوٹیں اور اصول مجھ پر لاگو نہیں۔ بیناری اپنی زبان پر قائم رہیں اور پتھر کو میرے واپس آنے تک محفوظ رکھیں، وہ میرے شیڈو مین کا ہے۔ میا کی آواز جوش سے کپا گئی تھی۔ بیناری پتھر کے ہو گئے تھے، یہ کیسا حساب تھا؟ میا اپنے ٹراما سے لڑتی جھیل میں اتر گئی تھی۔ کیمل کی جلتی آنکھوں نے اس انسان میں جنون دیکھا تو آنکھیں میچ لیں۔ لارڈ ریسان کو پانا اس کا خواب تھا، مگر لارڈ ریسان نے اس انسان کو تعبیر بنا دیا تھا۔ میا کے لیے سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ میں انسانوں کا خون نہیں پیتا، انسان کمزور ہوتے ہیں، مجھے ناکارہ لوگ نہیں پسند، میں ناکارہ لوگوں کو زندہ نہیں رہنے دیتا۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا انسان، اپنی زندگی بچانے کے لیے اگر تمہیں تیرنا پڑے تو تیرو، ورنہ اس سرد جھیل میں بے نام موت مر جاؤ گی اور کوئی جان بھی نہیں پائے گا۔ کیا تم جانتی ہو تمہارا ہی شکار کیوں کیا جاتا ہے ہر بار، ہر جگہ، تمہاری دنیا میں بھی، اس دنیا میں بھی؟ کیونکہ تم کمزور ہو، تم ہار مان جاتی ہو، تمہیں یقین ہے کہ تم خود بھی کسی مصیبت سے نہیں بچا سکتی، تمہیں خود پر یقین نہیں اور تم اپنے اندر کے خوف ختم نہیں کرو گی تو تم سب کا شکار بنتی رہو گی۔ لٹل تھنگ
میاں کو رسان کی سب باتیں یاد آنے لگیں۔ اس روز رسان نے اسے ڈوبنے نہیں دیا، ہر بار وہ اسے مرنے سے بچا لیتا تھا۔ آج اس کی باری تھی۔ میاں کو یقین ہونے لگا تھا رسان اسے مرنے نہیں دے گا۔ اب وہ اسے یقین دلانا چاہتی تھی، اسے دکھانا چاہتی تھی کہ انسان کمزور ہوتے ہیں مگر ان کی محبت بہت طاقتور ہوتی ہے۔ انسان چاہے تو طوفانوں سے لڑ لے، یہ تو بس ایک جھیل تھی جس کے باہر سے ایک سیاہ گلاب لانا تھا اور بس۔ وہ تیرتی جا رہی تھی، جیسے جیسے دوسرا کنارہ آتا جا رہا تھا جھیل کا پانی سر سے ہلکا گرم ہوتا جا رہا تھا۔ میاں کا سردی سے ٹھٹرتا وجود پر سکون ہوتا گیا اور اس کی نظریں کچھ ہی دوران سیاہ گلابوں پر ٹک گئیں جن کا کہا جا رہا تھا لارڈ رسان کے اداس ہونے پر رکتے تھے۔ وہ جو حاکمیت جتاتا تھا، جس نے اس دنیا کو اپنی طاقت سے بے بس کر رکھا تھا، اس کی اداسی پر کھلنے والے سیاہ گلابوں کی ایک پوری زمین آباد تھی۔ سب کی نظریں تیزی سے نیلی جھیل پار کرتی میاں پر جمی تھیں۔ اوریجنل کی دھڑکنیں شور مچا رہی تھیں اور بیناری اور طبیب قبیلہ اپنے جال میں خود پھنس گیا تھا۔ پرسی کی بے چین نظریں میاں پر تھیں۔ اس نے لارڈ رسان کے لیے خود کو کیوں خطرے میں ڈالا تھا، یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آئی تھی۔ وہ لڑکی جس کا خون لارڈ کے لیے زہریلا تھا، وہ آج اپنی جان کی پرواہ کیے بنا جا رہی تھی۔ وینتے اور رینا کو جواب مل گیا تھا کہ لارڈ رسان نے اسے کیوں اپنے پاس رکھا تھا۔ وہ خاص تھی، اس کی کوئی خاص طاقت تھی مگر وہ باہمت تھی۔ وہ پھول توڑ کر لا رہی تھی۔ سردار بیناری اپنے فیصلے پر بل کھا کر رہ گیا۔ رینا نے اپنے جگہ میں چھپے ہاتھوں کو مٹھی بنا کر منتر پڑھا۔ خوشی سے مسکراتے اوریجنلز رینا کو بھول گئے تھے۔ کنارے پر پہنچی میاں نے ہاتھ کھولا۔ عین اسی لمحہ رینا نے مٹھیاں کھول دی، منتر پورا ہوا اور سیاہ گلاب ایک پتھر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ کیسے؟ میاں کے ہوشان خطا ہوئے۔ بیناریوں نے سانسیں بحال کی۔ وینتے کی جگہ نظر بے اختیار رینا پر جا ٹھہری۔ رینا، اس غداری کی سزا تم ضرور پاؤ گی، وینتے پوری شدت سے چیخا تھا۔ سردار بیناری نے پہلی فرصت میں وہ پتھر اپنے سینے پر رکھ دیا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ پتھر اس کے سینے سے لگ چکا تھا۔ لارڈ رسان کی طاقت اس کو ملنے لگی تھی۔ میاں شاکڈ زمین پر بیٹھ گئی۔ آج وہ اپنے خوف سے لڑی تھی۔ اس نے مخلص پن سے لارڈ رسان کے لیے قدم اٹھایا اور ناکام ٹھہری۔ لارڈ رسان اب نہیں بچے گا، اب کچھ نہیں بچے گا۔ رسان مینشن کے سامنے کھڑے وہ لوگ سوگ زدہ سے رہ گئے۔ اوریجنلز اپنی پہلی جنگ ہار گئے تھے۔ سردار بیناری کا پرجوش چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح سینے میں آگ کے شعلے کی طرح چپکے پتھر کو نوچ کر ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ سب کی نظروں کے سامنے زمین پر بیٹھتا دور سے چیخنے لگا۔ اس کی چیخیں جنگل میں شور کی طرح پھیلتی گئیں۔ اس کا وجود ایک ہی دم پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سب کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ اس کے خون بکھرے وجود میں ایک بھی حصہ سلامت نہیں تھا۔ اگر کسی کو لگا تھا میری طاقتیں اپنے وجود میں سمیٹ سکتا ہے تو وہ انجام دیکھ لے۔ لارڈ رسان کی طاقت تم لوگوں کی اوقات سے زیادہ ہے۔ لارڈ رسان کی بھاری نوکیلی آواز پر اوریجنل گھٹنوں کے بل جھک کر سر جھکائے۔ بھیڑیوں کی دھاڑ جنگل میں ایک ساتھ گونجی۔ رینا نے مسکرا کر گہرا سانس بھرا۔ وہ یہ ویژن دیکھ چکی تھی۔ وہ جان گئی تھی لارڈ رسان خود اپنی طاقت پتھر کے حوالے کرے گا تاکہ سب اس خواہش کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ بیناری اور طبیب قبیلہ زمین پر گھٹنوں کے بل گر گئے۔ رینا، ان سب کو رسانی خادموں کی دیواروں کے پار لے جاؤ اور اگر ان وحشی خادموں سے بچ سکتے ہیں تو یہ آزاد ہیں۔ لارڈ رسان کے حکم پر ان سب کی رونے کی آوازیں جنگل کے سناٹے کو چیرنے لگیں۔ میاں کی نظریں اونچے درخت کی موٹی شاخ پر بیٹھے لارڈ رسان پر جا رکی جو میاں کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کیا وہ سب جان گیا تو جو میاں نے کیا، وہ جھیل کے پار جانا اور سیاہ گلاب لانا؟ میاں کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہونے لگا۔ دل اس کی سلامتی پر الگ شور مچا رہا تھا۔ ان لوگوں کی چیخو پکار جاری تھی۔ رینا کی وچز نے رسانی خادم کے چھپے ہوئے دروازے کھول دیے تھے اور روتے التجائیں کرتے غدار بیناری اور طبیب قبیلہ کے لوگوں کو اوریجنل گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ میاں کی بے چین نم آنکھیں ایک سائیڈ پر پریشان کھڑے پرسی پر جمی تھیں۔ باقی لوگوں کی فریادیں ان دونوں کے دلوں میں خوف پیدا کر رہی تھیں۔ بیناریوں اور طبیب قبیلہ کے لوگوں کو رسانی خادم کے پار چھوڑا گیا تھا تو برسوں سے خون کے پیاسے وہ وحشی کسی جنگلی جانور کی طرح انہیں نوچنے لگے تھے۔ غداری کی اتنی بڑی سزا کا چرچا برسوں سب کو یاد رہنے والا تھا۔ رسانی خادم کے دروازے غائب کر دیے گئے اور اس کے پار دل چیرتی آوازوں کا شور جانے کتنی دیر کانوں کو چیرتا رہا۔ لارڈ رسان نے ایک جمپ لگا کر درخت سے
نیچے زمین پر قدم جمائے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھسیٹتے لوگوں کو دیکھتی میاں کو آگے بڑھ کر خود میں سمیٹتے بالکل چھپا لیا تھا۔ وہ لمحہ جب تمہیں لگا تھا میں مر گیا ہوں، تمہارے دل کی رکتی دھڑکنوں نے میری آدھی طاقت لوٹا دی تھی لٹل تھنگ۔ میرے دل کا چلنا تم سے جڑا ہے، وہ اسے خود سے لگائے مسکرا کر بتا رہا تھا۔ میاں کی آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگیں، اس کے گرد بازو باندھ کر وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ شیڈو مین، تمہاری اداسی کا وہ سیاہ علاقہ بہت ویران تھا، اسے سیاہ گلابوں کی زمین کا دکھ ستا رہا تھا۔ لارڈ ریسان اس کی تکلیف پر مسکرایا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کا خون ریسان کی موت تھا، مگر اس کی فکر اور دھڑکن لارڈ ریسان کو زندگی دے رہی تھی۔ شیڈو مین، پرسی۔ میاں اس کے سینے میں منہ چھپائے بے ساختہ پرسی کا خیال آنے پر وہ اس کی آزادی کی التجا کر گئی۔ رینا، اس ہائبرڈ لڑکے کو آزاد کر دو۔ سردار بیناری کے مرنے پر پرسی کی یادیں واپس آ چکی تھیں۔ لارڈ ریسان کے جملے پر پرسی زمین پر گھٹنوں کے بل گرتا لارڈ ریسان کے آگے سر جھکا گیا۔ اس کے ماں باپ کا بدلہ پورا ہو چکا تھا آج۔ ریسان میاں کو لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ پرسی ریسانی جنگل میں گم ہوتا ایک الگ سے رستے پر چلا گیا، بے اختیار سا۔ کیمل کی نظریں خلاؤں میں لارڈ ریسان کی پناہ میں کھڑی اس انسان کا عکس دیکھتی رہ گئیں۔ لارڈ ریسان میاں کے ساتھ مینشن پہنچا تو ریسانی لوگوں کو سیاہ لباس میں دعا مانگتے پایا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کی شمعیں بجھا دیں۔ لوگوں کی کھلبلی سی مچ گئی اور خوف طاری ہو گیا۔ کیا لارڈ ریسان مر گیا؟ کیا تم لوگ نہیں جانتے میں امورٹل ہوں اور کبھی مر نہیں سکتا؟ مینشن کے سامنے ہی وہ تاج نما اونچی دیوار کے کونے پر کھڑا تھا۔ اس کی سرد آواز اور ہوا میں اڑتے سیاہ لبادے کو دیکھ کر سب گھٹنوں کے بل جھک گئے۔ ہمارا یقین سلامت رہا مائی لارڈ۔ یہ جان لو میں امورٹل ہوں، میرے لیے یہ سوگ بیکار ہے۔ میری طاقتیں جو بھی چھینے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقت میری ہے اور اسے صرف میرا ہی وجود برداشت کر سکتا ہے۔ لوٹ جاؤ اپنے گھروں میں، مجھے سوگ و غم کی ضرورت نہیں۔ لارڈ ریسان سرد خفگی بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ لوگوں کے ہجوم سے نکل کر مینشن میں جاتی میاں کو اس لاپرواہ، مغرور اور سرد مزاج لارڈ ریسان کا رویہ بری طرح چبھا تھا، جو اپنے غم میں مبتلا لوگوں کو بھی غصہ ہو رہا تھا۔ سب لوگ خوشیوں میں ڈوبے وہاں سے جانے لگے۔ میاں سر چٹک کر آگے بڑھ گئی، جہاں خادمائیں لارڈ ریسان کی آواز سن کر ایک ہی دائرے میں گھٹنوں کے بل جھکی بیٹھی تھی۔ میاں کی یادداشت کے وہ حصے جو سردار بیناری نے اسے دیے تھے وہ اس کی موت کے ساتھ گم ہو چکے تھے۔ وہ ایک بار پھر خالی دماغ اپنی حقیقت کی آگہی گنوا چکی تھی۔ لارڈ ریسان جب اپنا لباس بدل کر گرم پانی سے نہا کر واپس آیا تو میاں کو غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے دیکھ کر اس کی طرف بڑھے لگ۔ میں تمہاری یادیں لوٹا سکتا ہوں تمہیں، مگر میں کچھ بھی مفت میں نہیں دیتا۔ لارڈ ریسان کی بات پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میری یادیں لوٹا دو اور یہ مفت میں نہیں ہوگا۔ میں تمہارے لیے نیلی جھیل پار کی سیاہ گلاب لائی۔ تم جانتے ہو نا شیڈو مین، مجھے پانی سے اور تیرنے سے خوف آتا ہے، پھر بھی۔ میاں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جتا گئی۔ لارڈ ریسان کی گرے سلور آنکھیں اسے دیکھ کر گلابی پل چھلکانے لگی تھیں۔ سب جانتا ہوں تم نے جھیل پار کی، مگر میرے لیے نہیں، اپنے سکون کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے۔ تم جانتی ہو میرے بعد تمہاری جگہ ریسانی خادم میں ہے، اور یہ بھی کہ ایسی زندگی جو اب تم جی رہی ہو میں ہی دے سکتا ہوں۔ اس لیے کیا؟ کیونکہ میری وجود کی عادت ہو گئی ہے، اور تم جانتی ہو میں نہ ملا تو تم مر جاؤ گی۔ تم کرسڈ ہو لٹل تھنگ، تم جانتی ہو۔ وہ لاپرواہی سے اسے تصویر کا دوسرا رخ دکھانے لگا۔ میاں کا منہ کھلا رہ گیا۔ اتنا احسان فراموش، جیسے جی کر اس پر احسان تو کر رہا تھا، اتنا لاپرواہ۔ ہاں ٹھیک سے یہ سب میری دماغ میں تھا، مگر وہ آخری بات جس نے مجھے اتنا بڑا قدم لینے پر اکسایا وہ تمہاری زندگی تھی، میری ان سب ضرورتوں سے پہلے۔ بس تمہارا بے بس وجود مجھے بے چین کر گیا۔ میں یہ جانتی ہوں یہ بھی اس جھیل میں گئی کہ وہاں جانے پر بینائی کھو جاتی ہے، میں پھر بھی گئی تمہارے لیے شیڈو مین، اور تم ایسا کہہ رہے ہو۔ میاں کو سخت صدمہ پہنچا تھا۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو لٹل تھنگ؟ ریسان اس کے کندھوں کو تھام کر اس پر جھکا اور اپنی سنہری گلابی سی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکا دیں۔ میاں گڑبڑا گئی۔ دل کا شور آج الگ ہی سا تھا، اور ریسان اس کی دھڑکنوں کی دھک دھک پر مسکرایا۔ ہاں، وہی محبت جو تم مجھ سے کرتے ہو، وہی محبت جسے تم مجھے مرنے نہیں دیتے، حالانکہ تم جانتے ہو میرا بلڈ تمہارے لیے پوائزن ہے، وہی محبت میں بھی کرتی ہوں۔ میاں نے اسے جتاتے ہوئے مان لیا۔ لارڈ ریسان نے جھک کر اس کے تپتے گال کو چھوا۔ تم نے سیاہ گلاب لا کر جرم کیا، وہ پھول توڑنا منع ہے،
وہ میری اداسی کے لمحے ہیں اور ان کو توڑ کر میری یادوں سے دور کرنے والوں کو سزا دیتا ہوں۔ اب بتاؤ، تمہیں لگتا ہے اس جرم کے بدلے احسان مان کر تمہاری یادیں لٹاؤں؟ پاگل نہیں کہلاؤں گا؟ وہ اچانک ہی نرم لہجے کی بجائے سرد لہجے میں بولا تو میاں کا رنگ اڑ گیا۔ ہاں، جرم تھا یہ تو وہ جانتی تھی۔ میں نے تمہارے لیے، میاں نے ہکلا کر کہنا چاہا جب رسان نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا، یہ میرے لیے، اس لیے معاف کرتا ہوں۔ اب بتاؤ اپنی یادوں کے لیے کیا کرو گی؟ رسان نے بات مکمل کر کے میاں کی طرف دیکھا۔ وہ متذبذب سی لب کاٹنے لگی۔ کیا کروں؟ تم جو کہو گے کرنے کو تیار ہوں، میاں نے گہری سانس بھر کر اس سے پوچھا۔ تم نے پانی کے خوف پر قابو پا لیا، اب تم اندھیروں کے خوف سے لڑو۔ تمہیں لگتا ہے تم کمزور ہو اور تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اپنے اس دو خوف پر قابو پا لو، میں تمہاری یادداشت لوٹا دوں گا۔ لارڈ رسان نے سکون سے جواب دیا۔ میاں نے شکی نظروں سے دیکھا۔ وہ کیوں اتنی محنت کر رہا تھا اس کے خوف کو ختم کرنے کے لیے؟ میں اپنے خوف ختم کر دوں تو میں تمہیں مار سکتی ہوں، پھر تم کیوں یہ محنت کر رہے ہو شیڈو مین؟ میاں نے اس کی کھوجتی آنکھوں سے دیکھا۔ ہاں، تم مجھے مار سکتی ہو، مگر یہ بہت ضروری ہے کیونکہ تم پریشیس بلڈ ہو۔ لارڈ رسان نے دیوار کے پاس جا کر پردے سمیٹے اور اپنی پینٹنگز کو دیکھنے لگا۔ پریشیس بلڈ کیا ہے؟ مجھے وضاحت دو۔ اور مجھے سمجھ آ رہی ہے میرے یہ خوف ختم کرنے کے پیچھے تمہارا کوئی خاص مقصد ہے۔ کیا کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ؟ میاں نے اس کے پیچھے جا کر ٹھہرتے ہوئے دیوار کو دیکھا جہاں جگہ جگہ لارڈ رسان کے عکس تھے۔ وہ برش اٹھاتا رکا، پھر مسکراہٹ دبائی۔ سب جواب اسی روز مل جائیں گے، جب مجھے لگے گا کہ اب تم میں کوئی خوف باقی نہیں رہا۔ لارڈ رسان نے قدے اچکائے اور دیوار کے خالی حصہ پر برش رکھا۔ میں یہ کیسے کروں گی؟ میاں نے تنک کر پوچھا۔ جاؤ، پرسی کو وہ بچاؤ، وہ جنگل میں خود کو بچانے کے چکر میں ٹیکونس کے علاقے میں چلا گیا ہے۔ ٹیکونس رات کے وقت نکلتے ہیں اور کوئی بھی اجنبی ان کے علاقے میں چلا جائے وہ اس کے خون کی قربانی دیتے ہیں۔ ان کی سردار مادام کیوری صرف 5 منٹ میں ایک جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ جاتی ہے۔ جاؤ، اگر اس لڑکے کو بچانا ہے تو جاؤ۔ وہ رات ہونے سے پہلے اسے ٹیگونس ویمپائر کے علاقے سے نکال لاؤ۔ لارڈ رسان نے سکون سے کہتے ہوئے دیوار پر برش چلانا شروع کیا۔ میاں ساکت سی رہ گئی۔ یہ کیسا امتحان لے رہا تھا وہ؟ اتنی خطرناک لوگوں میں پرسی کو بھیج کر اب میاں کو جانے کا کہہ رہا تھا۔ میاں کو لگا وہ اسے مارنا چاہتا ہے شاید۔ یہ کیسے کر سکتے ہو تم؟ یہ کیسے کر سکتی ہوں میں؟ پرسی کو وہاں تم نے بھیجا نا؟ میاں صدمے سے چلائی۔ رسان رک کر پلٹا اور اپنے گلے میں پہنا ایک گرے چھوٹے سے ہیرے والا لاکٹ اٹھا کر میاں کے گلے میں پہنایا اور جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ یہ لاکٹ تمہاری حفاظت کرے گا اور اسے کبھی مت اتارنا ورنہ ماری جاؤ گی۔ اب جاؤ۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی ہی پلٹ گیا، اپنا کام کرنے لگا۔ میاں گمسم سے اس کی پشت دیکھنے لگی۔ میاں خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی جو یوں مگن ہو چکا تھا جیسے اکیلا ہو وہاں۔ شیڈو مین، تم مجھ سے ڈرتے ہو کہ میں تمہیں مار دوں گی؟ میاں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ تم چاہے تو ابھی دکھا دیتا ہوں تمہیں، تم مجھے مار نہیں سکتی کمزور انسان۔ وہ پلٹ کر اس کے پاس آیا اور مسکرا کر بولتا اس کی گردن کی طرف جھکا۔ میاں کو کرنٹ سا لگا، وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ کیا میں تمہارا خون لے سکتا ہوں؟ وہ اس کے پیچھے ہونے پر اجازت مانگ رہا تھا۔ تم نے کہا تھا تم انسانوں کا خون نہیں پیتے۔ میاں ہکلا کر اسے یاد دلانے لگی اور نامحسوس انداز سے اپنی گردن کے گرد ہاتھ رکھ لیے۔ رسان اس کی حرکت پر کھل کر مسکرایا اور اسے پکڑ کر اپنے قریب تر کر لیا۔ میاں نے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، انسان کا خون میری طاقتیں کم کر دیتا ہے، مگر کیا فرق پڑتا ہے، میں تب بھی سب کو ہرانے کے قابل رہوں گا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ہٹا کر وہ جھکا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے رسان۔ میاں اس کی سانسوں کی تپش گردن پر محسوس کرتی رونے لگی۔ اسے لگا آج وہ اسے مار ڈالے گا۔ کیا واقعہ وہ اس سے اکتا گیا ہے؟ وہ اسے مار دینا چاہتا ہے؟ رسان اسے ہلکا سا چھو کر پیچھے ہو گیا۔ ہاں، میں ایسا نہیں کر سکتا لٹل تھنگ، اس لیے مجھ سے یہ سوال مت کرو۔ میں تم سے یا کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ میں نے ہزاروں سال زندگی کھل کر جی ہے، میں امورٹل ہوں، مطلب مر نہیں سکتا۔ میں اپنی ساری زندگی موت کے خوف کے بغیر گزاری ہے۔ اب مجھے مار بھی دیا جائے تو مجھے فرق نہیں پڑے گا، مگر یہ بات آخری دفعہ بتا رہا ہوں، تم اپنی نہیں میری زندگی کی خواہش کرو، کیونکہ میں مر گیا تو تم بھی مر جاؤ گی، اور جب تک میں زندہ ہوں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ رسان اس کے چہرے کے قریب جھکا بھاری لہجے میں بول رہا تھا۔
میاں کا دل خوف سے سمٹا، اس کی زندگی وہ خود سے جوڑ چکا تھا۔ رسان پلٹ کر دیوار کی جانب متوجہ ہوا اور میاں کی آنکھوں میں پانی جمع ہوتا چلا گیا۔ وہ جیسے اسے بھول کر اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ میاں اس سے دور ہو گئی اور ناراضی سے کمرے پلٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ سو فار ناؤ آج کے ایپیسوڈ کو یہیں سٹاپ کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، اینڈ میں ٹرائی کرتی ہوں کہ کوئی بھی ایپیسوڈ ہاف آور سے اوپر نہ جائے، تاکہ جو لوگ ایک دن میں ایک ایپیسوڈ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اور پھر نیکسٹ ایپیسوڈ کو نیکسٹ دن میں، ان کے لیے تھوڑا ہر ایپیسوڈ کے لیے ٹائم نکالنا ایزی ہو جائے۔ سو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے، اینڈ آئی گیس ابھی یہ ختم بھی ہونے والا ہے، تو آئی ہوپ سو آپ اس ناول کو انجوائے کر رہے ہیں اور اینڈنگ تک اس سے جڑے رہیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔